सबसे पहले मोहतरम अल्लाह ताला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गम के लम्हात में वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे गम में शरीक हुए। जहाँ तक सानिया इस्लामाबाद का ताल्लुक़ है, ये सिर्फ़ एक शहर का सानिया नहीं है, इससे पूरा मुल्क मुतासर हुआ है। और ये आलमी सतह पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, उसी की एक कड़ी है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम न रहने दिया जाए। ख़ास तौर पर हमारे दो मगरबी सूबे जो हैं वो इनके निशाने पर हैं। यकीनन एक इंसान की, एक मोमिन की जान की कीमत तो कोई मुअय्यन नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने तो ये कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन हम दुश्मन के मुकाबले में सभी एक हैं, खड़े हैं और हम हर तरह से मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। वतन अज़ीज़ हमारे पड़ोसी जो हैं ईरान, उस हवाले से भी हम उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ से भी हमें दुश्मन का ख़तरा है, हमारी हुकूमत भी बेदार है, हमें भी बेदार होना चाहिए। मैंने सिर्फ ये गुजारिशात की हैं कि सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई जाए बारगाहों पे, मसाजिद पे, और जो मुतअस्सिरीन हैं उनके साथ हर तरह से हमदर्दी का मुज़ाहरा किया जाए। और ख़ास तौर पर जो वो अफराद जो आए दिन मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, जलसा जुलूस के ज़रिए जो कल अदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तरफ से जो इश्तिहाल अंगेज़ तकरीरें हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके मुआविन भी हैं, उनके पुष्पनाह भी हैं। तो लिहाजा उन सहूलतकारों को जब तक कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो ये लोग तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाक फ़ौज ने भी। हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान इस 2025 में शहीद हुए हैं वतन की खातिर, इस्लाम की खातिर। उनकी कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन मज़ीद ज़्यादा हमें चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पूरा आलम इस्तकबार जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जी है कि पाकिस्तान अगर मज़बूत है तो बाकी इस्लामी दुनिया भी मज़बूत है। और इस वक्त ख़ास तौर पर सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया और पाकिस्तान के जो आपस में अलायंस हो रहे हैं, ये भी हमारे लिए तो हौसला अफज़ा और ख़ुशी का बायस है, लेकिन दुश्मन के लिए मौत का एक पैगाम है, जिस वजह से और हमारा दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ मुतहरिक है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम तारड़ साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, हमारे गम में शरीक हुए और उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया। यकीनन हुकूमत जो है वो ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद भी कर रही है और जो शहदा हैं उनको भी हर तरह से सहूलत मुहैया कर रही है, लेकिन वो इलाके पारा चनार है या हमारे मशरक़ मग़रिब के हसास इलाके जो हैं उन पर मज़ीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और ये दिन क्योंकि बहुत हसास है, दुश्मन बार बार ललकार रहा है, लिहाजा पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतज़ामात करना और हमें ख़ुद भी चौकन्ना रहना चाहिए। अगर हम भी जागेंगे, हुक्मरान भी जागेंगे, तो मैं समझता हूँ दुश्मन जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यकीनन जिन माओ के बेटे शहीद हुए हैं उनकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि एक तो ये भी कि इन वाक़यात का गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया हमने इनसे, क्या कोई जजेस के ज़रिए, अदल अदलिया के ज़रिए, और जो बाकी हजरात हैं इसमें मुलव्वस हैं। इस वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जामिया अशरफ से भी, जामिया नईमिया से भी, बाकी मदारस के हमारे उलमाए किराम भी सब तशरीफ़ फरमाएँ तंजीमों के, तो हम में यकजहती पाई जाती है। इंशाअल्लाह हम मिल के मुकाबला करते आ रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह, और दुश्मन को मुँह की खानी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आज हमारे गम में शरीक हुए हैं। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का। आज हम मिनाजुल हुसैन, इदारा मिनाजुल हुसैन में हाज़िर हुए हैं इनकी खिदमत में। मेरे साथ मुफ्ती डॉक्टर इंतखाब साहब मौजूद हैं, उसके साथ मुफ्ती मोहम्मद शाहिद उबैद साहब, मौलाना एहसानुल हक सिद्दीकी साहब, मौलाना मोहम्मद असलम नदीम साहब। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ और स्पेशली इदारा मिनाजुल हुसैन का। हमारी बहुत सी बचपन की यादें वाबस्ता हैं इस इदारे के साथ। जौहर टाउन में रहते हुए हमारे बुज़ुर्गों का एक बहुत ताल्लुक़ रहा इस इदारे के साथ और स्पेशली मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर साहब के साथ। तो मैं आज जिधर हाज़िर हुआ था इनके पास सिर्फ़ एक इजहार यकजहती के लिए कि जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, ये जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं वो, उनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है कि जो जुम्मे के वक्त मुसलमानों पर हमला आवर हों, कि जो अल्लाह ताला के हुजूर सर बसजूद हैं, और ये जो दहशत गर्द हैं इनका ना कोई दीन है, ना मज़हब है, ना रंग है, ना नस्ल है। इनका एक ही नज़रिया है
وہ دہشت پھیلانا ہے۔ ریاست پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے میں ان کو مکمل طور پر یقین دلاتا ہوں کہ ہم مساجد، امام بارگاہوں اور جتنے بھی ہمارے مراکز ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات حکومت کر بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی۔ اور ہم جب بھی امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا سسٹم بہت اچھا بنایا ہوتا ہے، فرسکنگ کا جو آتا ہے سرچ کر کے آتا ہے، اور اس کو ہم بہتر بھی بنائیں گے۔ اور میری وزیر اعظم کی ہدایت پر محسن نقوی صاحب سے بھی اس پر بات ہوئی، وزیر داخلہ سے، کہ سیکیورٹی کے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، مزید بھی کیے جائیں گے، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کا جڑ سے خاتمہ کرنا۔ اور جس دہشت گرد نے یہ واقعہ اسلام آباد ترلئی والا کیا، کافی حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس کے سہولت کاروں کے حوالے سے، اور میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے وہ نرغہ ان کے ارد گرد تنگ کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے مبارک دن ایک امام بارگاہ کے اندر جمعے کی نماز کے دوران جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، لوگ عبادت کر رہے ہوں، ان مسلمانوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے، تو ہم وہاں تک ان کا تعاقب کریں گے جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جاتی ہے۔ اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم کسی صورت بھی یہ جو شدت پسندی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی قطعاً کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سکم نظر نہیں آئے گا۔ ہم ان کو پراپر نکیل ڈالیں گے، ان کا تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے، اور یہ پوری طرح ریزالو ہے ریاست کا کہ یہ خوارج ہیں، اور ان کا خاتمہ اسی میں پاکستان کی بہتری، پاکستان کی بھلائی ہے۔ اور میں نے آج جب اظہار ہمدردی کیا، اظہار یکجہتی کیا، اور میرے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء یہاں موجود ہیں، تو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک پیغام امن کمیٹی وزیر اعظم صاحب کو بھی ملی، اور عسکری قیادت سے بھی وہ ملی، اور مختلف شہروں کے بھی دورے کیے۔ ہم امن کا پیغام لے کے نکلے ہیں، اور اس میں فرقہ واریت کی اور نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ جو پیغام امن کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ دہشت گردوں کے بیانیے کا مقابلہ کرنا، دہشت گردوں کی سوچ کا مقابلہ کرنا، اور قوم کو یکجا کرنا۔ اسی لیے اس پیغام امن کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے علماء بھی موجود ہیں، وہ اہل سنت سے ہوں، ان کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع سے ہو، یا ان کا تعلق مائنورٹیز سے ہو۔ اس کمیٹی کے اندر ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی سے، ہندو کمیونٹی سے اور سکھ کمیونٹی سے بھی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ریاست کی طرف سے یہ پیغام بڑا کلیئر ہے، کیونکہ یہ دہشت گردوں کی اب سخت ختم ہو گئی ہے ہارڈ ٹارگٹ کے پیچھے جانے کی، تو اس لیے یہ مضافات میں جا کے جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، یہ نشانی ہے کمزوری کی، اور ان کی کمزوری بھی ہمیں پتہ ہے۔ اور اب جس طریقے سے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری فوج، اس کی جو مہارت ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے، تو اس لیے یہ سراغ بہت حد تک لگا لیا گیا ہے، سہولت کاروں کا بھی، ہینڈلر کا بھی، اور وہ تفصیلات کو پبلک کو بتایا جائے گا، آپ کو ان سے آگاہ کیا جائے گا بہت جلد۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ افغانستان گیا تھا، وہاں سے ٹریننگ لی تھی، اور یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ طے ہے کہ پاکستان میں یہ جو سرزمین افغانستان کی استعمال ہوتی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس پہ بالکل ہر سطح پہ بالکل کلیئرٹی ہے۔ اور یہ جو پچھلے دنوں بلوچستان میں بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، جو باہر سے پیسہ لے کے مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں چند کوڑیوں کی خاطر۔ جو چند کوڑیوں کی خاطر مسلمان کا خون بہائے، اس کا کیا دین اور کیا ایمان؟ تو یہ تو دائرہ اسلام سے تو خارج تھے ہی تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ انسانیت کی بھی توہین ہے، ان دہشت گردوں کو، ان شدت پسندوں کو انسان کہنا۔ تو ہم اس پہ پوری طرح کاربند ہیں، اور علامہ صاحب نے کچھ معاملات ہمارے سامنے رکھے ہیں جس کے اندر
شہداء کے حوالے سے، ان کے لواحقین کے حوالے سے، ان کی قانونی معاونت ہے، دیگر معاملات ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی اور ضروری ہدایات جاری کی. محسن نقوی صاحب، علی ناصر رضوی صاحب دونوں اس معاملے پہ لگے رہے ہیں. طلال چودھری صاحب کل امام بارگاہ بھی گئے، ہاسپٹل بھی گئے، اور بہترین طبی امداد دی جا رہی ہے. جو زخمی ہیں ہسپتال کے اندر 170 تقریباً زخمی ہیں جو ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، تو ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے جو بہترین طبی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیا جائے اور ان کو بہترین ان کی ہیلتھ کیئر ان کو پرووائڈ کی جائے. تو میں یقین دلاتا ہوں علامہ صاحب آپ کو اور تمام آپ کے ساتھیوں کو کہ علاج معالجے کے حوالے سے، قانونی معاونت کے حوالے سے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جتنے بھی وکٹمز ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. آج بھی جنازے پہ ہمارے تمام نمائندگان موجود تھے، اور پورے پاکستان کی فضا سوگوار ہے، اسلام آباد کی فضا خصوصی طور پہ سوگوار ہے، اور کل سے ایک رنج ہے، ایک دکھ ہے. مگر میں یہ دہشت گردوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس رنج اور دکھ سے ہمارا عزم اور بڑا ہے کہ ہم نے آپ کا خاتمہ کر کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان 27ویں رمضان کی شب معرض وجود میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر ان خارجیوں کے حوالے سے کہ ان کو زمین سے بے دخل کرو، یہ پھر بھی باز نہ آئیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو، یہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کو قتل کرو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. تو یہ ہم تو ہر حال میں آپ کا تعاقب کریں گے، اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری فوج، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بڑے متحرک ہیں. فوری پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہینڈلر تھا، کہاں سے یہ ساری پلاننگ ہوئی. تو بہت جلد وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. مگر بحیثیت مسلمان تمام مکاتب فکر کے علماء آپ اکٹھے ہیں، اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے لیے انشاءاللہ تعالی زمین تنگ کریں گے اور ان کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا اور ہم آگے بڑھے گی. اور میں ان کی خدمت جب حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ ایک تو ان کے لواحقین کے حوالے سے بھی پیغام دیا جائے، اور ساتھ ساتھ ریاست کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے اور فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی طرف سے کہ یہ یکجہتی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ہوا اس میں کیا انٹیلیجنس موجود تھی، یا اس کی اطلاعات کی پہلے جو تھریٹ تو ہر وقت رہتا ہے، اور جو علاقہ ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے اسلام آباد سے بھی، تو کیا انٹیلیجنس تھی، اور اگر تھی تو پھر کیا انٹیلیجنس فیلئر ہوا یا یہ بار بار کاروائی نہیں ہوئی؟ بہت شکریہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کی صلاحیت دہشت گردوں کی ختم ہو چکی ہے، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مضافات کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر سافٹ ٹارگٹ تک پہنچا جائے. اور دیکھیے کچہری میں وکلا کو ٹارگٹ کیا، وہ بھی کیونکہ F8 میں تھا، ریڈ زون سے دور تھا. تو بالکل سیکیورٹی کے جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ الرٹ ہیں. بٹ آبویسلی کئی دفعہ ان کو یہ ایکسس حاصل ہو جاتا ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر یہ کارروائیاں کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. مگر ریسٹ ایشورڈ جو ہینڈلر، جتنے لوگ اس میں ملوث تھے، ان کا تعین تقریباً کر لیا گیا اور ان کو کیفے کردار تک انشاءاللہ تعالی پہنچایا جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انتظامی غفلت ہوئی ہے، اس کے جو ذمہ داران افسران ہیں، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا معاملہ صرف انکوائری تک محدود ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی ناصر رضوی صاحب کا فرسٹ کزن اس میں شہید ہوا، اور وہ بڑے غمگین ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسلام آباد پولیس اتنے ٹف حالات کے اندر، ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں، VVIP وزٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ جیسے میں نے کہا کہ سافٹ ٹارگٹ ان کے لیے نظر میں رہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کیونکہ وہ جب شمع بالکل بجھنے والا ہوتا ہے نا، تو آخری ایک وہ جو ایک پھڑپڑاتا ہے، یہ وہ تھوڑی سی اس کی پھڑپڑاہٹ ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو دہشت گرد تھا یہ افغانستان ٹریننگ کے لیے گیا، جن کے پاس گیا یقیناً ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی. کیا ان سہولت کاروں کو براہ راست نشانہ بنانے کی ضرورت ہے،
یا پھر اسی طرح سے ہم افسوس کریں گے, تعزیت کرتے رہیں گے, کیا ان کے پیچھے جائیں گے ہم؟ دیکھیے ابھی تو جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے کافی حد تک سراغ لگا لیا گیا ہے, لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. یہ تحقیقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ تحقیقات آگے کیسے بڑھتی ہے. لیٹ سی کہ آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے. ابھی بہت ارلی ہوگا اس چیز پہ کوئی کامنٹ دینا. میں آ رہا ہوں, بہت عرصے بعد کسی ایک افسوسناک واقعے کی مذمت کی ہے. اس کو پاکستان گورنمنٹ کس طرح سے دیکھتی ہے, اور کیا مذمت کافی ہے یا دہشت گردوں کے خلاف میں کارروائی کرنی ہوگی؟ دیکھیے اس پہ تو پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئرٹی کے ساتھ متعدد بار آ چکا ہے. مذمت کافی کبھی بھی نہیں ہوتی. جہاں سے یہ سارا معاملہ اوریجنیٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایکشن لیا جانا چاہیے, وہاں پہ کاروائیاں ہونی چاہیے. اور ہم پوری طرح اب ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں. اور دیکھیے اکثر اوقات ہماری سیکیورٹی فورسز کو بہت کامیابی بھی ملتی ہے آئی بی اوز کے اندر, اور یہ آئی بی اوز جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں یہ جاری رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہوا, مگر انشور کیا جائے گا کہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچا کے ایک ایسی اگزامپل سیٹ کی جائے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو ایسا واقعہ کرنے. یہ بتائیے کہ پاکستان نے افغانستان کے سامنے یہ جو دہشت گردانہ حملے پاکستان میں ہوئے ہیں بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ہے, لیکن اس کے بعد ایک طالبان اور جو ہمارے علماء ہیں ان کی طرف سے فتویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ جو پاکستانی مسلمان ان کے اوپر حملہ کرنا خلاف شریعت ہے. تو اگر افغانستان کی طرف سے یہ فتوے آ رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ آیا افغانستان پھر کوئی کسی پراپسی کے ذریعے ان لوگوں کو استعمال کرے یا باہر کے جو انوالومنٹ کے کوئی شواہد کے درمیان؟ دیکھیے اس کی شناخت تو ہو چکی, جو یہ دہشت گرد تھا جو جہنم واصل ہوا ہے اس کی شناخت تو ہو گئی ہے. تو اس شناخت کی بنیاد پہ مزید تحقیقات جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. ان تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اس میں کیا تانے بانے مزید سامنے آتے ہیں, بہتر ہوگا کہ اس کے بعد کامنٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے حساس معاملات میں جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں مزید تفصیلات دینا, میرے پاس تفصیلات بہت ساری ہیں مگر میں اس لیے اس وقت نہیں دینا چاہتا کیونکہ ایک حساس معاملہ ہے, کافی قریب تک پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ وقت آنے پہ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی تو ساری چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق فتنۃ الخوارج سے تھا, یہ افغانستان گیا, تربیت لی, واپس آیا. یہ ساری انفارمیشن 2-3 گھنٹے میں کلیکٹ کر لی جاتی ہے, لیکن اگر اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے تو ایسی کوئی بھی کارروائی ہونے سے پہلے ہم اس کا روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. آپ یہاں سے باہر نکل کے خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں بتا دوں گا کہ جی اس کی گاڑی وہاں سے لگی, سامنے سے گاڑی آ رہی تھی, اس طرح لائٹ ٹوٹی, یہ چیزیں ہوئیں. اب میں جوچھی تو نہیں ہوں, نہ حکومتوں کے پاس کوئی ایسا علم ہے غیب کا کہ جس کے ذریعے پہلے سے پتہ کروا لیا جائے, مگر سیکیورٹی ایجنسیز جو قربانیاں دے رہی ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھی ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں, افسر بھی شہید ہوتے ہیں. دیکھیں نا تحقیقات کی ہماری مہارت اتنی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو, بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو پریونٹ بھی کیا گیا. آئی بی او کیا ہوتا ہے؟ آئی بی او تب کیا جاتا ہے بیسڈ آن پرسائز انفارمیشن کہ جی فار ایگزامپل فلاں تحصیل کے فلاں گاؤں میں فلاں موضع میں فلاں گھر کے اندر یہ کاروائی ہو رہی ہے. آئی بی ہوتا ہے, بندے پکڑے جاتے ہیں, اسلحہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے تحویل کے اندر اور ان کو ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, اس کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو شناخت کے ذریعے, فورینزکس کے ذریعے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے تمام تر معلومات لے کے تو ان کے ہینڈلرز کو پکڑا جاتا ہے. کچہری والا جو واقعہ تھا 48 گھنٹے کے اندر اس کا ہینڈلر پکڑا گیا, ہینڈلر کے ساتھ جو باقی لوگ شریک تھے وہ پکڑے گئے, پوری ڈیٹیل سامنے آئی اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی کافی پیش رفت ہو چکی ہے, کافی آگے تک پہنچ گئے ہیں. اور ہینڈلرز, سہولت کار, فیسیلیٹیٹر, ان کو نشان عبرت انشاءاللہ تعالی بنایا جائے گا. نو, ناٹ ایٹ آل. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے, ان کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے. اور میں, آپ شاید لوکل بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں نا, میں تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ دنیا کی جو مایا ناز انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز ہے وہ کہتی ہیں کہ جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, جس مہارت سے اتنی 100 جانیں بچا کر لوگوں کو بازیاب کروایا گیا منیمل ڈیمیج کے ساتھ, یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کر سکتی تھیں. اور بات یہ ہے کہ جب ہمارے سے 5 گنا بڑا دشمن مئی میں آپ کے سامنے آیا تھا نا, یہ لاہور میں ڈرون پھر رہے تھے, تو جب اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا 2 گھنٹے کے اندر گھٹنوں کے بل آ کے اس نے کہا جی میری صلح کروائیں, میں معافی چاہتا ہوں. تو گوریلا وارفیئر کی ہسٹری ہے, میں ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, ہم ہسٹری نہیں پڑھتے
جب گوریلا وارفیئر ہوتی ہے تو گوریلا وارفیئر تھوڑی ٹریڈیشنل وارفیئر سے، کنونشنل وارفیئر سے مختلف ہوتی ہے. گوریلا وارفیئر کے اندر یا پراکسی وارفیئر کے اندر دشمن کھل کے سامنے نہیں آتا، دشمن چھپ کے آتا ہے. اب جو چھپا ہوا دشمن ہے، جو چھپ کے وار کر رہا ہے، پہلے تو اس کی بہادری پہ داد دینا کہ وہ کتنا بہادر ہے کہ وہ چھپا کے آ رہا ہے، وہ ڈر کے آ رہا ہے، وہ خوف کے سائے میں آ رہا ہے. اب دیکھیے جہاں پہ سیف سٹی جیسے سسٹم ڈیولپ کیے گئے ہیں، سی ٹی ڈی جیسی فورسز کھڑی کی گئی ہیں، فورینسک لیب جیسے سسٹم بنائے گئے ہیں، ہمارے پاس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس پورا اپریٹس موجود ہے، وہاں پہ مضافات میں واقع ہونا افسوسناک ہے، بالکل ہے. مگر یہ سیکیورٹی فیلئر ہے؟ نہیں ہے. اور اس پہ ہمیں متحد ہو کے اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس تمام تر مہارت موجود ہے اور مقابلہ کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی، میں سیاسی بات آج کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب بھی اس ملک کے اندر ہوا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خودکش دھماکے ختم ہو گئے تھے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کراچی کا امن بھی بحال ہو گیا تھا. پھر ایک حکومت آئی. میں کسی آج سیاسی بات کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جہاں مجھے زیب نہیں دیتا، مگر اب آپ نے اس بات کو چھیڑا ہے تو میں صرف آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا چلوں کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ پرامن لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کے بسایا گیا تھا. اسی سوچ نے جو طالبان خان کی سوچ تھی، اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں نا. ان کو تو ہم نے جو قرآن کا حکم تھا بے دخل کرو، ہاتھ پیر کاٹ دو، قتل کر دو، ہم نے تینوں چیزیں کی. ہم نے ان کو بے دخل بھی کیا، ہم نے ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے، ہم نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کو نکالا اس علاقے سے اور خاتمہ کیا دہشت گردی کا. اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ بڑی خوشائن بات ہے، سر یہ بڑی خوشائن بات ہے. حکومت بڑی کلیئر ہے کہ وہ ان کا کلا کما کر کے سانس لے گی. گزارا یہ ہے کہ دو طرح کے بات اس وقت درپیش ہیں. ایک فوری طور پر سوشل میڈیا پہ ایک فائٹ شروع ہو جاتی ہے جو حکومت کو ہمیشہ اس کے نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے. اس حوالے سے چلے کہ یہ تو نہیں پتا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو حکومت نے یا اداروں نے جو ان کے کارروائیاں ناکام کی ہیں وہ بھی بہت سیاسی ہیں، ان سے رجسٹر بھی نہیں اور ناکام ہوئی ہیں تو لوگوں کو سے علم نہیں ہے. یہ بتائیے کہ سر یہ فوری پراپر شروع ہو جاتا ہے، وہ تو آپ کے سامنے اس کا ابھی تک کیوں نہیں کچھ ادبا پراپر ہو سکا، اور بلوچستان اور اس میں کتنی مماثلت ہے اور کتنی دیر تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہے، تو کتنے دنوں میں آپ سارے کہتے ہیں؟ دیکھیے میں اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن آپ سے شیئر ہو جائے گی. یہ وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب پوری طرح متحرک ہیں، وزیر اعظم صاحب کو اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں اور اس حملے کے حوالے سے مکمل طور پہ تمام تفصیلات لی جا رہی ہیں. دیکھیے جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو وہ بی ایل اے کے فتنہ الہندوستان کے فنڈڈ لوگ تھے اور بہت جلد ان کا مقابلہ کر کے تو وہ وائنڈ اپ کیا گیا آپریشن اور بڑے نقصان سے ہم بچ گئے الحمدللہ. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ون آف ایک سوسائڈ بامر تھا جس کا نام یوسف تھا، جو چل کے آیا ہے، جس نے آ کے امام بارگاہ کے باہر جو ہے وہ جو ان کا ایک انٹرنس ہے وہاں پہ یہ بلاسٹ کیا ہے. تو اس کی ریمین ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں. اور دیکھیے یہ پیغام امن کمیٹی جو بنی اس حوالے سے مکمل طور پہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہ کنسنسس ہے کہ دہشت گردی کی بالکل گنجائش نہیں ہے اور اس بیانیے کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے علماء نے بھی اس حوالے سے فتویٰ دے دیا ہے اور یہ فتویٰ پہلے سے بھی موجود تھا کہ پاکستان کے خلاف حملہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد جو چھپ کے آتے ہیں اور چھپ کے رات کے اندھیرے میں کئی دفعہ وار کرتے ہیں، کئی دفعہ جمعے کی نماز میں نمازیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ انسانیت کے نام پہ جو ہے یہ دھبا ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے. ان کو تو مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ان کو انسان کہنا بھی، آپ دیکھیں نا کتنے بدبخت ہیں کہ مسلمان کو قتل کر رہے ہیں اور سیدھا جہنم میں جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور بدبختی ان کی کیا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.